हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल कार्पे डिएम और आज हम उसका एपिसोड नंबर पढ़ेंगे 7 और देखते हैं आगे आगे क्या होने वाला है। कल हमने बड़े ही सस्पेंस जगह पर अपने नॉवेल को पॉज किया था। मैं कभी लाइव पढ़ती हूँ, कभी कोई एपिसोड अपलोड कर देती हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी एपिसोड्स देख सकते हैं। पिछले दिनों जो मैंने अपना नॉवल पढ़ा था दीवाना हुआ ये दिल मेरा, उसकी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी, वो भी प्ले लिस्ट में मौजूद है यूट्यूब की। और आपको कार्पे डीएम भी मिल जाएगा इजीली, आप लोग जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। चले हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। वो शायद उसका रुखसार थपथपाकर कुछ कह रहा था, वो उसे सुन नहीं पा रही थी। सब धुंधला होता जा रहा था और फिर उस शख्स ने उसके अपने हाथों में उठा लिया। अब वो उससे लिए तेजी से आगे भाग रहा था। अज़ियत जैसे थम रही थी, वो बेहोश हुई उसके हाथों में झूल रही थी। उसे बस बचाने वाले की आंखें याद थीं, वो सुरमई आंखें थीं, खूबसूरत और सुरमई। वो आंखें बंद किए दराज थी। वो आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन नशा आवर दवाइयों के जेरे असर उसे पलके जुदा करना दुश्वार मालूम हो रहा था। यकायक उसे अपने रुखसार पर किसी का हाथ महसूस हुआ, ठंडा सा लम्स। वो हाथ अब रुखसार से फिसलकर उसकी जख्मी गर्दन पर आ ठहरा था। वो फिर उसे किसी की गर्म सांसें अपने कान की बेहद करीब महसूस हुई थी। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। क्या वो कोई ख्वाब देख रही थी? कोई उसकी बेहद करीब आहिस्तगी से गुनगुनाया था। उसे अपना जिस्म पसीने में शराबूर होता महसूस हुआ, और फिर एक झटके से उसकी आंख खुल गई। उसका जिस्म वाकईतन पसीना पसीना हो रहा था। रुखसार पर वो दहकता लम्स अब तक मौजूद था। उसे अपनी गर्दन अंधी की लम्स तुले सुलगती महसूस हो रही थी। वो एक ख्वाब था, हाँ, बस एक खौफनाक ख्वाब। अगली दफा उसने आंखें खोली तो अस्पताल की बेदाग सी ऊंची सफेद छत निगाहों के सामने लहराई। उसे आंखें खोलने पर दुश्वारी सी हो रही थी। पलकें किसी अंधे के बोझ तले दबी मालूम हो रही थी। आहिस्तगी से पलकें झपकती वो हाथों पर जोर देती उठने ही लगी थी कि किसी की आवाज पर चौंक कर रुक सी गई। लेटी रहो, डॉक्टर ने अभी उसे उठने से मना किया है। युविल था, पास चला आया, फिर उसे तकियों का सहारा देता ठीक से बिठाने लगा। सेलिना थूक को निकलते हुए शदीद तकलीफ हो रही थी। गर्दन पर मौजूद जख्मों में जलन हुई तो वो कढ़ाई, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? युविल की फिक्रमंद सी आवाज पर उसने महज सर हिलाया था। वो कई दिनों से खाना ठीक से नहीं खा रही थी और इसीलिए उसे लम्हे शदीद कमजोरी का एहसास हो रहा था। फिर यखलख्ती चौंक कर आसपास देखा। अस्पताल का कमरा सफेद कुमकुमों से रोशन था और खिड़की के पार मौजूद शाम ढलती हुई महसूस हो रही थी। उसने हैरत से युविल की जानिब देखा था। इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से हूँ हॉस्पिटल में? उसे हमला याद था, हमला आवर भी याद था। उसे उस वक्त और भी जगह याद थी। तुम शौक की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम की गर्ज से नशावर दवाइयां दी थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। वो अब कुर्सी खींचे उसके पास बिस्तर के पास ही बैठ गया था। फिर आंखों में ढेरों नरमीले उसे देखने लगा। वो उसे एक ही दिन में बेहद मुजम्मल महसूस हो रही थी। ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने जोर लगाकर कहा। हलक में तकलीफ से उभरी। देख रहा हूँ कि एक दिन में ही कितनी कमजोर हो गई हो तुम। नजर भाई भी कह रहे थे कि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा लूज हुआ है। इतनी जल्दी इतनी तेजी से वजन गिरना अच्छी बात नहीं होती, वो नरमी से कह रहा था। उसने गहरा सांस लिया। ईटिंग डिसऑर्डर, बस 2 लफ्ज कहे तो उसने। युविल को उसकी नफ्सियाती कमजोरियों के बारे में इल्म था। जब वो उसके लिए काम करता था तब उसे मुईद के पास भी वही लेकर जाता था। डॉक्टर मुईद से बात की थी। पैटर्न बहुत मजबूत हो गया है, इसे तोड़ने के लिए बहुत मेहनत और तवज्जो दरकार है। उसकी थकन ज़दा सी आवाज उभरी। युविल को जाने क्यों दुख सा होने लगा। स्क्रिप्ट का क्या बना? उसके पूछने पर वो एकदम ही सीधा मुंह बैठा था। फिर नफी में सर हिलाया। शायद अब तुम्हें स्क्रिप्ट ना मिल सके। क्यों? बॉडीगार्ड यासिर आलम ने कहा है कि तुम स्क्रिप्ट लेने कहीं नहीं जाओगी, बल्कि डायरेक्टर्स तुम्हें स्क्रिप्ट देने खुद आएंगे। ऐसा चूंकि मुमकिन नहीं है तो शायद वो रोल उमेरा जाहिद को दे दिया जाए। उसने बेचैन सा सांस खारिज किया था। एक काम खुदा खुदा करके मिल रहा था। वो उस आए हुए रिस्क को किसी और की झोली में गिरता हुआ नहीं देख सकती थी। बॉडीगार्ड यासिर, अच्छा तो उसका नाम यासिर है। खैर वो कौन होता है मेरे फैसले लेने वाला? ये मेरा काम है और मुझे ही करना है। तुम तारीख तय करो, मैं उनसे स्क्रिप्ट लेने जरूर जाऊंगी। तकलीफ अब कदरे कम हो गई थी। फिक्र माश लाहिक हुई थी तो हर तकलीफ धूल बनकर उनका होती महसूस होने लगी। वो एक तरह से ठीक कह रहा है। तुम पर एक रात पहले भी हमला हुआ था। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती युविल। अभी मेरे पास जाने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। मैं कमाऊंगी नहीं तो खा भी नहीं सकूंगी। मैंने सब कुछ छोड़कर उस जिंदगी को अपनाया।
اس زندگی کو اپنایا تھا، میں اسے ایسے نہیں گنوا سکتی، وہ جذباتی ہوئے بغیر صاف لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کبھی کبھی یوول کو لگتا تھا کہ سیلینا جتنا کوئی سمجھدار نہیں، اور کبھی کبھی اسے جتنا بیوقوف بھی کوئی نہیں لگتا تھا۔ میں تمہیں کام چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن ہم تھوڑا انتظار تو کر سکتے ہیں نا؟ پچھلے 1 سال سے میں انتظار ہی کر رہی ہوں، مزید انتظار بیکار ہوگا۔ وہ اب بستر پر اٹھ بیٹھی تھی، مکر قدم رک سی گئی۔ لفٹ سے مجھے ہاسپٹل تم لے کر آئے تھے؟ اس نے پوچھنے پر یوول جو سیدھا ہو رہا تھا ٹھہر گیا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ یاسر عالم۔ وہ اس کے جواب پر حیران ہوئی تھی، پھر نیچے اتارتے ہوئے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ لا علمی کے باعث یوول نے محض کندھے اچکائے تھے۔ تمہیں ہاسپٹلائز کرنے کے بعد مجھے ایک کال موصول ہوئی کہ تم یہاں ہو۔ جب میں آیا تو تم نرس کے زیر نگرانی بے ہوش تھی۔ وہ میرے آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا، لیکن وہ پہلی دفعہ میرے اپارٹمنٹ میں آیا ہی کیوں تھا؟ وہ الجھ رہی تھی۔ یوول بھی اب اس کے ساتھ ہی اٹھ رہا تھا۔ تمہارا ہاسپٹل کا بل پے بھی کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کو خاص ہدایت بھی دی گئی تھی کہ میرے علاوہ تمہیں ہمارے کمرے میں کسی کو بھی داخل نہ ہونے دیں۔ اٹس جسٹ باڈی گارڈ تھنگ یو نو۔ یکایک اس کا فون بجنے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف کو متوجہ ہوا۔ سیلینا اب جھک کر اپنے سینڈل کے اسٹریپس بند کر رہی تھی، بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جوڑے میں گنتی وہ یوول کے چونکے ہوئے چہرے کو بغیر دیکھ بھی رہی تھی۔ میں ابھی نہیں آ سکتا نظر بھائی، سیلینا کے لیے، اس نے دبی دبی سی آواز میں دانت کھچکھا کر کہا، لیکن وہ اسے سن چکی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ اٹھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ رابطہ منقطع کر رہا تھا، پھر خفیف سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا نظر بھائی، بلا رہے ہیں؟ ہاں، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دینا پڑا۔ سیلینا نے نرمی سے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ یوول، میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، خود کو مجھ پر ضائع مت کرو۔ جاؤ، میں چلی جاؤں گی، لیکن تمہارے پاس کار بھی نہیں ہے۔ اسے جیسے سیلینا کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ میں پیدل جا سکتی ہوں، تھوڑا سا تو راستہ ہے، جانتے ہو نا میں نے بڑے اور کٹھن راستے عبور کیے ہیں۔ جاؤ۔ عمیرہ زاہد کے کام میں کوتاہی کا مطلب جانتے ہو نا؟ اور اب کہ وہ پورا سرخ ہو گیا تھا۔ آہ! سیلینا کو پتا تھا کہ نظر اس عمیرہ کے کام کے لیے بلا رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ مسکرا کر سر نفی میں ہلاتی جا رہی تھی۔ یہ تمہارا کام ہے، اب جاؤ اور مجھے اس ڈائریکٹر سے اسکرپٹ لینے کی تاریخ معلوم کر کے بتاؤ۔ تم اسکرپٹ لینے نہیں جاؤ گی۔ دروازہ کھلا اور کوئی اس کی بات قطعیت سے کاٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یوول اور وہ ٹھٹک کر دروازے کی جانب گھومے۔ وہاں سرمئی آنکھوں والا گارڈ کھڑا تھا۔ یوول نے اگلے ہی پل جلدی سے خدا حافظ کہا اور یاسر کے ساتھ نکل گیا۔ یہ فیصلہ میں کروں گی، وہ ہاتھ باندھ کر بولی تھی۔ یاسر نے لحظ بھر کو اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ آیا، اس کے روم کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا۔ سیلینا اسے گردن پھیرے دیکھ رہی تھی۔ کیا یوول کے علاوہ کوئی یہاں آیا تھا؟ اس نے رک کر پوچھا تو سیلینا کو یکدم وہ خواب یاد آیا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنا سلگتا رخسار چھوا تھا۔ وہ گنگناتا سا رہ جا، اسے جھرجھری آئی۔ یوول کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ ایک خواب کی بنا پر وہ اسے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سر ہلاتا اس کے قریب چلا آیا۔ لمحے بھر کو نگاہیں اس کی نشان زدہ گردن کی جانب پھسلیں۔ اسکرپٹ لینے تم نہیں جاؤ گی؟ تم کس حیثیت سے منع کر رہے ہو مجھے؟ ایک باڈی گارڈ ہونے کی حیثیت سے۔ تم میرے گارڈ نہیں ہو، نہ ہی میں نے تمہیں حق دیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ خاموشی سے دروازہ دھکیلتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سیلینا اس کے پیچھے آ رہی تھی، ایک کندھے پر پرس بھی ٹانگا تھا۔ کمزوری کے باعث اسے لمحے بھر کو چکر سے آئے تو میرا کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وہ خاموشی سے آگے چلتا رہا۔ سیلینا کو اس کے ساتھ قدم ملانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے مداخلت کرنے کا، لیکن ایجنسی کی سیکیورٹی بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تم پر 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے، مزید کچھ نہیں کہنا۔ اتنے سرد ہو تم، پھر تمہاری آنکھیں کیسے اتنی نرم ہیں؟ وہ ٹھہر کر یکدم زور سے بولی تو یاسر کے بڑھتے قدم رک گئے۔ سیلینا گہرا سانس لیتی اس سے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹا، آئیبرو لمحے بھر کو حیرت سے اونچے ہوئے تھے۔ کیا؟ جب تم نے مجھے بچایا تھا تب تمہاری یہ سرمئی آنکھیں بہت وارم لگ رہی تھیں، اب اتنی سرد کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ جانے کس بات پر خفا ہو رہی تھی، اسے لگا وہ رونے والی ہے۔ سڑک کے اطراف میں موجود درختوں کی ایک طویل قطار کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر کھڑے تھے۔ درختوں پر لگے سنہرے کمکمے لمحے بھر کو جل اٹھے۔ تم بچانے کی بات کر رہے ہو، سیکیورٹی کی بات کر رہے ہو، اتنا سرد انداز میں کر رہے ہو کہ مجھے رونا آ رہا ہے، حالانکہ ہر جگہ مشہور ہے کہ میں نہیں روتی۔ حالانکہ کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائیں، میں کبھی نہیں رویا کرتی۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی سی ڈبڈبائی۔ سب کچھ لمحے بھر کو دھندلا گیا تھا، درختوں کے کمکمے اور یاسر کا بلند سراپا، سب کچھ نمی کے باعث دھندلا محسوس ہو رہا تھا۔ تم بہت تیز چل رہے ہو، میں تم سے قدم نہیں ملا پا رہی، مجھے چکر آ رہے ہیں، کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر گر سکتی ہوں میں، لیکن تم انتہائی اکھڑے ہوئے انداز میں باتیں کرتے ہوئے آگے ہی آگے جا رہے ہو، ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے۔ کیا گارڈز ایسے ہوتے ہیں؟ اس کا دل کیا سڑک کا خیال کیے بغیر بلند آواز سے رونے لگ جائے۔ وہ انگ گشتے
بدنا بدندا اس کے زخمی انداز کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگ بھی سڑک پر رک رک کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ تم اسکرپٹ لینے کے لیے جانے نہیں دے رہے، تم کچھ نہیں جانتے کہ کام نہ ہونا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ تمہاری ایسی سیکیورٹی کا میں کیا کروں جب مجھے اپنے رسک کی فکر ہی ختم کر رہی ہے۔ اتنے ہی جینٹل مین ہو تم، مجھے خود کیوں اسکرپٹ لا کر نہیں دے دیتے؟ سانس بری طرح پھول رہا تھا اور وہ تیز تیز کھیتی جا رہی تھی۔ کئی مہینوں کا غبار تھا جو اس نے یاسر پر نکال دیا تھا۔ سامنے کھڑے بے تاثر سے گارڈ کے حلق میں گھلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، پھر وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا اس کے جانب بڑھایا، ایک فیصلے پر آ کر ٹھہر بھی گیا۔ کمکموں میں اس کا چہرہ واضح ہوا تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو اس نے تیز تنفس کے ساتھ پوچھا۔ یاسر کا چہرہ سنجیدہ ہی رہا۔ تم لفٹ سے اپنے اپارٹمنٹ تک نہیں جا سکتی؟ ہاں، اس کا جواب سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم پر آج دوپہر میں لفٹ کے اندر حملہ ہوا تھا، تم اکیلے لفٹ سے اپنے اپارٹمنٹ تک نہیں جا سکو گی۔ اس نے انسان ہونے کے ناطے ہم 80% ایسی جگہوں پر جانے سے اعتراض کرتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ کوئی ناگوار حادثہ پیش آیا ہو، لیکن تم اس بار میں نہیں سوچ رہے کیونکہ تمہیں مجھے کوسنے سے فرصت نہیں مل رہی۔ اور اس کے ذہن میں گھما سا ہوا تھا، وہ واقعتاً اس واقعے کے بعد لفٹ سے اپارٹمنٹ تک نہیں جا سکتی تھی۔ لفٹ کا سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ لیکن میں تمہیں اکیلے سیڑھیوں سے بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا، یہ میری جاب ہے۔ مذاق نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی اتنی گہری تھی کہ سلینا لمحے بھر کو کچھ بھول نہیں سکی۔ لیکن تم کیوں میرے پیچھے صرف اس خیال سے آؤ گے کہ میں لفٹ سے اپنے اپارٹمنٹ تک نہیں جا سکتی؟ تم اتنے رحم دل نہیں لگتے۔ میں اتنا رحم دل ہوں بھی نہیں محترمہ، یہ میری جاب ہے۔ جاب سمجھتی ہیں آپ؟ اسے اب شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اسے وہ پوری تفصیلات دے نہیں سکتا تھا اور وہ تھی کہ ادھورے جواب پر راضی ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ کیا تم واقعی اسٹاکر نہیں ہو؟ وہ مشکوک ہو چکی تھی۔ اف، اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ہر بات آخر اسٹاکر پر کیوں جا کر ختم ہوا کرتی تھی؟ وہ اسے جواب دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھایا تھا۔ نہیں نہیں، تم اسٹاکر نہیں ہو سکتے۔ اسٹاکرز اتنے ہینڈسم نہیں ہوا کرتے، نہ وہ ہیرز لا کر دیتے ہیں، نہ ہی سڑک پر مفلر دیتے ہیں، نہ ہی کلب میں بچانے آتے ہیں، نہ ہی لفٹ سے بے ہوش ایکٹرز کو گود میں اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، نہ ہی وہ بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں، اور بدتمیز تو بالکل بھی نہیں ہوتے۔ وہ اس کے ساتھ تیزی سے چلتی خود کی یقین دہانی کروا رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کا اپارٹمنٹ ہسپتال سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شیشے کا داخلی دروازہ دھکیل کر وہ دونوں ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوئے۔ میں سیڑھیوں سے چلی جاؤں گی یاسر، تم جا سکتی ہو۔ وہ مزید اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو وہ اسے آئی برو سے اندر بڑھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ناچار اندر کی جانب بڑھ ہی گئی۔ وہ بھی اگلے ہی پل اندر آیا تھا۔ اندر پہلے سے ایک لڑکا موجود تھا، سیاہ جیکٹ میں ملبوس۔ یاسر نے خاموشی سے اپنی دوسری جانب کر لیا۔ اس سے احساس نہیں ہوا، لیکن وہ اس کی آستین کو سختی سے جکڑے ہوئے تھی۔ پیشانی پر پسینہ تھا اور آنکھیں خوفزدہ سی انداز میں بار بار اس جیکٹ والے لڑکے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ لفٹ کا راستہ عبور کر کے وہ دونوں اس کے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ آئے تھے۔ اندر داخل ہو کر وہ چہرہ پھیرے اس کی جانب مڑی۔ تم صبح میرے اپارٹمنٹ کیوں آئے تھے؟ کچھ تفصیلات درکار تھی مجھے۔ کیسی تفصیلات؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یاسر نے گہرا سانس لے کر سر نفی میں ہلایا، گو کہ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ لیکن رات کے اس پہر وہ اسے مزید خوفزدہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی نہیں، پھر بات کریں گے اس بارے میں، اور آج رات اکیلی نہ رہو تو بہتر ہوگا۔ کسی گھر والے کے ٹھہرنا مناسب ہے۔ اس کے کہنے پر اسے یاد آیا کہ ماں تو سہیلیوں کے ساتھ کیمپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ یوول مصروف تھا اور سائرہ اس شہر میں موجود نہیں تھی۔ سائرہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی جو فی الحال کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں موجود تھی۔ یاسر نے اس کے خاموش چہرے کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا، پھر آگے ہاتھ بڑھایا تو وہ چونکی۔ اپنا فون دو۔ اس نے اسے فون دے دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا نمبر محفوظ کر کے اس کے جانب بڑھا دیا تھا۔ میرا نمبر ہے، تمہارے پاس کوئی ایمرجنسی ہو تو کال کر سکتی ہو تم۔ کہیں تم مجھے پسند تو نہیں کرنے لگے؟ اور آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ انتہائی سلینا نما سوال۔ یاسر کو جیسے اس کے سوال پر یقین نہیں آیا تھا۔ واٹ، تم اتنا خیال رکھ رہے ہو؟ تو مجھے لگا کہ شاید ہر خیال رکھنے والا آپ کو پسند کرے۔ ایسا ضروری نہیں۔ مجھ میں کیا خرابی ہے؟ آدھے ملک کے لڑکے مرتے ہیں مجھ پر۔ ابھی ایک کال دوں تو قطار لگ جائے گی لڑکوں کی۔ شہد رنگ بالوں کو جھٹک کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دروازہ ٹھیک سے بند کرو، بلا وجہ کسی کے لیے مت کھولنا۔ کوئی بھی مشکوک حرکت محسوس ہو تو مجھے فوراً کال کرنا۔ فی الحال کچھ بھی لینے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلو تو بہتر ہو۔ میرے پاس ملازمہ نہیں ہے جو مجھے باہر سے کچھ لا کر دے گا۔ یوول بھی بزی ہے۔ وہ 27 سالہ ایکٹریس کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا لگا گویا وہ کسی 5 سالہ بگڑی لڑکی سے مخاطب ہو۔ اسے خود پر لمحے بھر کو ترس سا آیا تھا۔
تم مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، لیکن وہ ٹھہرا تھا، بلا وجہ پریشان نہیں کرو گی تم مجھے، اسے تنبیہ کر کے وہ چلا گیا۔ سیلینا اس نے مسکرا کر دروازہ بند کیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں مسکرا رہی ہے، اس کا اسے بلا وجہ پریشان کرنے کا خیر سے بہت زیادہ ارادہ تھا۔ وہ نیچے اترا تو اس کا فون بجنے لگا، اس نے ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ گارڈ جی تھینک یو، بہت اچھے ہو تم، اور تمہاری آنکھیں تو بہت ہی پیاری ہیں۔ سیلینا اور اس کی آواز سن کر اس نے ایک جھٹکے سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا تھا، کیا اس سے غلطی ہو گئی تھی؟ اتنی بے باک تو جولیا بھی نہیں تھی جو اسے کہتی کہ اس کی آنکھیں پیاری ہیں۔ اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ اپنے اپارٹمنٹ کی گلاس وال سے اسے جاتا دیکھتی سیلینا کو ایک دم ہی بہت مزہ آیا تھا۔ اپنے موبائل میں محفوظ یاسر کا نمبر دیکھ کر اسے خوشگوار سی لہر نے گھیر لیا تھا۔ اسے اپنے اوپر ہوا حملہ جیسے بھولنے لگا تھا۔ اسے بس اب اس باڈی گارڈ کی سرمئی پیاری آنکھیں ہر جگہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اور پھر اپنی ہی جگہ ٹھہر سا گیا۔ راہداری کے پار لائٹ جل رہی تھی، وہ اس لائٹ کو بجھائے رکھتا تھا۔ اس نے آہستگی سے قدم آگے بڑھائے اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ اپنی جگہ ہی رک گیا۔ اس کے اوپن کچن میں کوئی کھڑا اپنے لیے تازہ چائے دم پر رکھ رہا تھا۔ یاسر عالم نے ذہنی طور پر آنکھیں ضبط سے بند کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچن میں موجود نفس اس کی جانب پلٹا۔ وہ دراز قد، لگ بھگ یاسر کی عمر کا ہی تھا، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے مسکراتی آنکھیں لیے وہ وجیہہ دکھتا تھا۔ ایک کیس اپنے اختتام کو پہنچا تو میں نے سوچا کہ اپنا بریک اپنے ایک عدد دوست کے ساتھ گزار لوں، لیکن دوست تو مجھے دیکھ کر ذرا بھی خوش نظر نہیں آ رہا۔ وہ اب کپ چائے میں اونڈلتا بغیر کسی خفگی کے کہہ رہا تھا، ارمان یہ آخری دفعہ ہے، چائے کے بعد تم اپنے گھر جا رہے ہو؟ ہرگز بھی نہیں، مجھے پسند نہیں کوئی میرے ساتھ رہے۔ تمہاری پسند ناپسند پوچھی کسی نے؟ ویسے تمہارا ہی گھر ہے، اندر آ سکتے ہو تم، وہ مزے سے کہتا اپنے چائے لیے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ یاسر جو اب تک دروازے ہی میں استدعا تھا اندر بڑھ آیا، پھر اپنا کوٹ اتار کر صوفے کے ہتھے پر رکھ ڈالا۔ آہستہ نے کوہنیوں تک موڑ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کا اپارٹمنٹ صاف ستھرا سا تھا۔ کیا ہوا پریشان ہو؟ وہ اگلے ہی پل بھانپ گیا تھا۔ اس نے سر نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ ارمان کی زیرک آنکھوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک ڈیٹیکٹو تھا۔ پچھلے ہی دنوں اس کی ٹیم نے ایک انتہائی پیچیدہ کیس حل کیا تھا، اسی لیے وہ چند دن کے بریک پر یاسر کے پاس رہنے چلا آیا تھا۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ جاب سے ریزائن کر چکا ہوں میں۔ کیوں؟ جولیا ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ اس نے محض سر ہلایا تھا، وہ سمجھ کر اپنی چائے سے گھونٹ بھرنے لگا۔ پھر کیا کر رہے ہو آج کل؟ ایک کیس سالو کر رہا ہوں، چیف حنیفہ نے اسائن کیا ہے۔ انٹرسٹنگ، کیسا کیس ہے؟ کوئی ایجنسی کی کمزور ایکٹریس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ کوئی اندر سے باہر مخبری کر رہا ہے۔ حال میں کون اپائنٹ ہو کر آیا ہے؟ ارمان سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یاسر بھی سیدھا ہو بیٹھا۔ بہت سے گارڈز آئے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ چیک کرو، لیڈ مل جائے گی۔ کوئی اندر ہی موجود ہے، مجھے یقین ہے۔ اس نے کہہ کر ارمان کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں سکھ گئیں۔ کیسے؟ تحقیقات کے دوران کبھی بھی اپنے مشکوک شبہات پر یقین نہیں کیا کرتے۔ یہ شک نہیں ہے، ایک رات قبل میں نے جب ایجنسی کے فلور پر کسی کو بھاگتے ہوئے پکڑا تب وہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ کل رات جب میں فلور پر تحقیقاتی روم میں موجود تھا تب اندھیرے سے کوئی مجھے گھور رہا تھا۔ اسے داخلی اور خارجی دروازوں کا علم ہے، اسے ایجنسی کے ہر حصے کا علم ہے۔ اس کی بات سن کر ارمان خاموش ہو گیا تھا۔ لمحے بھر کو اپارٹمنٹ میں خاموشی چھا گئی۔ کون سی بات تنگ کر رہی ہے؟ بول بھی دو اب، اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر یاسر سے پوچھا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک وقت میں 2 ایکٹرز کو سیکیورٹی الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ایک ایکٹریس بہت مشہور اور بارسوخ ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں، جبکہ دوسری پینی لیس ہے، وہ ہی اصل ٹارگٹ ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 ایکٹرز کو کیوں نشانے پر رکھا جا رہا ہے؟ وہ بھی ایسی ایکٹرز کو جو کہ ایک دوسرے سے اسٹیٹس میں کہیں زیادہ مختلف ہیں۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اسے شیشے کے گلاس میں اونڈیلتا کہتا جا رہا تھا۔ کوئی بات بہت بری طرح چبھ رہی تھی، مس ڈائریکشن۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ ٹھہر گیا تھا۔ ارمان نے کہہ کر مزے سے کندھے اچکائے تھے۔ وہ تمہیں مس ڈائریکٹ کر رہے ہیں برو، اصل ٹارگٹ کمزور ایکٹریس ہی ہے۔ کیس میں آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے، جب کوئی کیس بھاری نوعیت کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت سے ایسے کیس کا منہ بھی کھول دیا جاتا ہے جو کئی دنوں سے بند پڑے ہوتے ہیں۔ یہ مس ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ایسے جھنڈے جو آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر گہرے جنگل کی جانب لے جائیں۔ اور یاسر عالم کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کیا بات چبھ رہی تھی۔ اسے جولیا کا کیس میں موجود ہونا چبھ رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کمزور نہیں تھی، اسے بس سیلینا کی جانب سے مس ڈائریکٹ کرنے کے لیے جولیا کا سہارا لیا گیا تھا۔ کیا پلان کر رہے ہو؟ اسے خاموشی سے پانی پیتا دیکھ کر وہ پوچھا بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ کچھ نہیں، فی الحال تو میں نے بنیادی معلومات ہی اکٹھی نہیں کی ہیں۔ کیس سالو کرنے کے لیے مجھے سبجیکٹ کے کانٹیکسٹ کا علم ہونا چاہیے کہ کون جسے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
سلینا اور اس کے جواب پر ارمان چونک سا گیا تھا، پھر دلچسپی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ سلینا مظہر، یاسر نے محض سر ہلایا تھا، پھر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ پل بعد وہ آرام دہ لباس میں ملبوس فریش سا باہر ہلکا آیا تھا، گیلے بالے ماتھوں پر بکھرے تھے اور اس کے ہاتھ میں چند فائلز تھیں۔ سلینا مظہر پچھلے سال سے کرائسس میں ہے تو وہ جانتی، تمہیں یہ کیس پولیس کو دے دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تم اسے سالو نہیں کر سکتے، لیکن جتنے لوگ سلینا کے ساتھ انوالوڈ ہیں وہ سب خاصے بارسوخ ہیں، ان سے دو ہاتھ کرنے کے لیے نتائج اچھے ثابت نہیں ہوتے۔ وہ متانت سے کہہ رہا تھا، پتہ ہے، لیکن یہ ایجنسی کی ساکھ سے زیادہ ایک پرسنل فیور نما کیس ہے۔ اس انسان کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر، اس لیے انکار نہیں کر سکتا۔ پولیس کو کیس دینا مشکل نہیں ہے، لیکن سلینا کی آلریڈی خراب ساکھ کے لیے ایسا کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ اور سلینا کے لیے پرسنل فیور مانگا کس نے ہے؟ اسے یکدم ہی سارا کیس بے حد دلچسپ معلوم ہونے لگا تھا۔ یاسر کے ورگردانی کرتے ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہر سے گئے تھے۔ چیف حنیفہ کا فکر مند سا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لمحے بھر کو لہرایا تھا۔ اس کے باپ نے؟ اور ایک لمحے کے لیے ارمان ساکت ہو گیا تھا۔ یاسر کا خاموش جواب اس کے دماغ پر زور سے آ لگا تھا، جہاں تک میں جانتا ہوں سلینا مظہر کا باپ مر چکا ہے اور اپنی سنگل مدر کے ساتھ رہتی ہے۔ جو مرا ہے وہ اس کا سوتیلا باپ تھا، اس کا سگا باپ زندہ ہے۔ اس کے ہاتھ پھر سے ورگردانی کر رہے تھے۔ ارمان کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کی معلومات پر اسے کیسے داد دے۔ امپریسو۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اس کیس کا حصہ بننے پر راضی کیوں ہوئے ہو؟ واقعتاً انسپیکشن ٹیم کا قابل آفیسر تھا۔ اس کے سوالات عام انسانی سوالات سے خاصے مختلف تھے۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ اور اس کا جواب سن کر وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کو پتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے؟ اس کے سوال پر وہ پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ تمہاری کمینی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تم نے اپنے منہ سے بھانپ بھی نکالنے کو حرام کر رکھا ہے۔ بیچارے چیف، مجھے لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا شوق ہرگز نہیں ہے۔ ان کے پاس وجوہات ہوں گی مجھے نہ بتانے کی۔ اگر ایسا ہے تو میں بھی آخر تک انہیں یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم آخر باڈی گارڈ کیوں ہو؟ تمہیں تو ڈیٹیکٹیو ہونا چاہیے تھا، اور یاد ہے ہم نے ایک ساتھ ٹیسٹ کلیئر کیا تھا ڈیٹیکٹیو کی ڈیزگنیشنز کے لیے، پھر تم باڈی گارڈ بننے چلے گئے۔ اپنے دوست کو تنہا کر کے کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں اس کے لیے۔ گڈ، مجھے معاف مت کرنا مجھے، لیکن کل تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ مجھے نفرت ہے اگر کوئی میرے ساتھ آ کر رہے کچھ دنوں کے لیے۔ کیا تم مجھے اپنی بیوی سمجھ سکتے؟ یہاں سے دفع ہو سکتے ہو؟ ٹھہر کر پوچھا اور پھر اپنے فائلز لیے صوفے پر پیچھے ہو بیٹھا۔ ارمان اس کے جواب پر ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ویسے سلینا مظہر میری فیوریٹ ہے، میرے علاوہ وہ سب کی فیوریٹ ہے۔ مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی اس کی ہونک کے جواب میں۔ اس نے سکون سے کہا تھا، پتھر کا دل ہونا چاہیے سلینا کو ناپسند کرنے کے لیے۔ میں تو حیران ہوں کہ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے تم اپنی حواس کیسے برقرار رکھتے ہو۔ کیا تمہیں اس کی خوبصورتی ڈسٹریکٹ نہیں کرتی؟ مجھے صرف اس کی بیوقوفی ڈسٹریکٹ کرتی ہے۔ اور اس کے جواب پر کمرے سے ایک اور کھینکا ابھرا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ اب مصروف سا ہر ایک ورق الٹتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں فون کی بجتی گھنٹی سے کھلی تھیں۔ کمرے میں موجود کھڑکی سے روشنی چھن کر اس کے ورق ٹیبل پر گر رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ سامنے کاغذات کا انبار لگا تھا اور اس کا موبائل بھی کئی فائل کے نیچے ہی دبا ہوا تھا۔ اس نے مندی آنکھوں سے ہاتھ مار کر موبائل برآمد کیا اور پھر بغیر دیکھے رابطہ جوڑ کر فون کان سے لگا لیا۔ یاسر عالم، رائٹ؟ کیا تم مجھے ڈیلائٹ چاکلیٹ کا ایک بڑا پیک لا کے دے سکتے ہو؟ دیکھو میری گاڑی خراب ہے اور پیدل گھر سے نکلنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، اور یہ انتہائی ایمرجنسی کال ہے، اسے مذاق میں سمجھنا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر ناسمجھی سے دیکھا۔ واٹ دا ہیل! میں نے بھی آپ کو وارن کیا تھا کہ صرف ایمرجنسی میں کال کریں گی آپ مجھے۔ چاکلیٹس؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ اگر گھر سے اکیلی نکلوں گی تو تکلیف بھی سب سے زیادہ تمہیں ہی ہوگی، جتا کر کہا۔ یاسر کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ کون سا منحوس لمحہ تھا جب اس نے اس کیس کے لیے حامی بھری تھی۔ میں ہرگز بھی تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ گارڈز بھی ایک طرح کے نوکر ہی ہوتے ہیں۔ صبح ہی صبح وہ دادا کی طرح کیوں لڑ رہی تھی؟ آخر کیا ایک دادا کم نہیں تھے؟ سلینا، آئی ایم سیریس، آئی ایم ڈیم سیریس گارڈ جی۔ اسے لگا وہ دوسری جانب مسکرائی ہے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلے ہی لمحات وہ چاکلیٹ کا ایک بڑا پیک لیے اس کے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے سے قبل ہی کھل چکا تھا۔ اس نے ہوا میں مولک اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ تم تو واقعی بہت اچھے ہو، یہ آخری دفعہ تھا، اس نے ٹھہر ٹھہر کر تنبیہ کی تھی۔ سلینا نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے پیکٹ اچکا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ لو تمہارے پیسے۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اسے 1000 کا نوٹ تھمایا، لیکن وہ پیسوں کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ سخت خراف اونٹ کے ساتھ بغیر کچھ کہے چلا گیا تھا۔ وہ مسکرا کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ اگلے دن ایجنسی میں جب وہ پرنٹر کے پاس کھڑا اپنی ضروری دستاویزات پرنٹ کر رہا تھا تو اس کا فون بجا۔ اس نے کان سے لگا کر
مصروف سا ہیلو کہا تھا۔ گارڈ جی، میرا زنگر کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے، کیا تم مجھے لا کر دے سکتے ہو؟ ایک ٹھنڈی ٹھار کوک کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ سے کاغذات گرتے گرتے بچے تھے۔ اس نے کاغذات ٹیبل پر لا کے شٹرپ سے رکھے تو زار اور شیر اسے چہرہ اٹھا کر دیکھنے۔ ساحر نے بھی اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ ان کے سپریم ہینڈسم اسمارٹ پارٹ کا موڈ سخت خراب تھا۔ مزید کچھ نہیں۔ وہ اگلے کئی لمحات میں KFC سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں برگر کا ڈبہ اور ساتھ کوک بھی موجود تھی۔ دروازہ بجنے سے پہلے ہی کھول دیا گیا تھا، یوں جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے دونوں چیزیں تھمائیں۔ تم اندر آ سکتے ہو، میں کاٹتی نہیں ہوں۔ لیکن وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گیا تھا۔ سیرینا کی شرارتیں تھمنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل رہا ہوتا یا نچلے فلور پر بہت سے سینئر گارڈز کے سامنے پریزنٹیشن دے رہا ہوتا، وہ اس سے کبھی بھی کچھ نہ کچھ فرمائش کر رہی ہوتی تھی۔ اب تو ہوٹل مالکان بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اتنا سنجیدہ گارڈ ہاتھوں میں رنگ برنگی چیزیں لیے آتا جاتا انہیں دیکھ انہیں بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ایک رات سیرینا سے فون کیا تو اس نے اول تو فون ہی نہیں اٹھایا، لیکن اس کی مستقل کالز پر اسے فون اٹھانا ہی پڑا۔ وہ دوسری جانب کڑھا رہی تھی، اس کے معدے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے پھر سے بھاگنا پڑا۔ ہاسپٹل لے کر گیا تو ڈاکٹر کے انکشاف پر سیرینا مظہر کو اپنے وجود پگھلتا ہوا محسوس ہونے۔ انہیں کھانا ٹھیک سے نہ کھانے کی وجہ سے قبض ہو رہی ہے اور اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور اس کے ایٹنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے اکثر معدے میں شدید تکلیف کا سامنا رہا کرتا تھا۔ اب کی بار اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی گارڈ کو بلانے کی؟ یاسر البتہ بنا کسی تاثر کے ڈاکٹر کو سن رہا تھا۔ وہ چیک اپ بیڈ پر دراز تکیے میں اپنا منہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کف بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسی دوائی کا استعمال کیا ہے جو ہاضمے میں مدد دے۔ اب انہیں لوز موشن ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کھانا بہت کم کھا رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے ٹھہر کر پوچھا تو اس نے یاسر کو دیکھنے سے حتی الامکان پرہیز کیا، البتہ اس کا چہرہ حد تک سے شدید سرخ ہو رہا تھا۔ جی میں ڈائٹ پر ہوں۔ اور یاسر نے لمحے بھر کو اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ زنگر اور چاکلیٹس کے ساتھ کون سی ڈائٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایکسٹریم ڈائٹ کی وجہ سے ان کا میٹابولزم انتہائی سلو ہو چکا ہے، اس کے لیے انہیں بیلنس ڈائٹ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ شوہر ہیں نا ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ اور زمین کو اب واقعتاً پھٹ جانا چاہیے تھا تاکہ وہ ڈھنگ سے اس میں سما سکتی۔ یاسر کا چہرہ البتہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے جیسے اپنا ساتھ ہونے واقعات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ہسپتال سے لیا باہر چلا آیا۔ وہ رف جینز اور سوائٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ یاسر نے سفید شرٹ پر بھوری جیکٹ زپ تن کر رکھی تھی۔ وہ اس سے بہت آگے تیزی سے چل رہی تھی۔ اب کیسے سامنا کر سکتی تھی بھلا وہ اس کا قبض، لوز موشن؟ یا اللہ! تو تم وہ سب کچھ کھا نہیں رہی تھی، بس مجھے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے اپارٹمنٹ کے باہر ٹھہر کر گویا ساری باتوں کا لب و لباب اخذ کیا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ یاسر کو اب اس پر غصہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اندر جاؤ، کچھ لمحے بعد نرمی سے کہا۔ تم ڈانٹو گی نہیں مجھے؟ اس کے کچھ نہ کہنے پر اس نے پہلی دفعہ سر اٹھایا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں بہت سی حیرت تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میرے پاس تمہیں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، توری۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا تھا۔ وہ سر ہلانے۔ اندر جاؤ، دروازہ بلا وجہ مت کھولنا کسی کے لیے۔ وہ پلٹ گیا۔ سیرینا بھی اندر کی جانب بڑھی۔ کچن کاؤنٹر پر وہ ساری چیزیں بڑے اہتمام سے رکھی تھی جو اس نے یاسر سے منگوائی تھیں۔ اس نے ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسے بس اپنا ایک پکار پر کسی کے دورے چلے آنے کے احساس نے ان دنوں محصور کیے رکھا تھا۔ کوئی اس کے لیے بھی آ سکتا تھا۔ ایک پکار پر عرصہ ہوا اس کی ایک پکار پر دورے چلے آنے والے لوگ تھم گئے تھے۔ شہد رنگ آنکھوں میں جانے کیوں گلابی سی نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ خاموش چہرے لیے اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ آئی تھی۔ اس کا دل ساری دنیا سے خفا ہو گیا۔ حسن ہاؤس دھوپ کی تمازت تلے جھلس رہا تھا۔ اس کے اونچے خوبصورت ستون اور قیمتی پتھروں جڑا داخلی دروازہ اس کی شان و شوکت کا علم بردار تھا۔ واجد حسن سربراہی کرسی پر برجمان خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ہال میں محض کانٹے اور چمچے کی آواز گونج رہی تھی۔ ایک جانب آئی پیڈ کھلا رکھا تھا اور وہ ساتھ ساتھ ای میلز نیچے کرتا ایک نگاہ ڈال رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی ماریا نے اس پر ایک نظر ڈالی تھی۔ ان کی آخری تلخ کلامی کے بعد سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ کیا ہم ایک دوسرے کو کسی تیسرے فرد کی وجہ سے اگنور کرتے رہیں گے؟ اس نے کانٹے سے انڈے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ واجد کا ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا تھا، پھر اس نے نظریں اس کی جانب پھیری۔ تیسرے فرد کو تم لائی تھی درمیان میں۔ تم اتنے پارسا نہیں ہو واجد۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ اس نے کانٹا زور سے پلیٹ میں رکھا تو کچن میں کھڑے نوکر سہم سے گئے۔ میں نے کبھی بھی بددیانتی نہیں کی ہے، کبھی بھی اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا نا تم اتنے پارسا نہیں ہو۔ تم آج بھی اسے یاد کرتے ہو؟ ماریا کو اپنی آنکھیں دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ واجد نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت ہو گیا ماریا، میں اسے بھولنا بھی چاہوں تو تم
تو بھول نہیں سکتا کیونکہ تم مجھے بھولنے ہی نہیں دیتی ہو۔ ایسا کیا ہے اس 2 ٹکے کی ایکٹریس میں جو تم اسے آج تک اپنے دل سے نکال نہیں سکے ہو۔ نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ اسٹیٹس ہے، نہ ہی اخلاقیات ہیں، نہ اثر و رسوخ ہیں۔ ہے کیا آخر اس کے پاس؟ وہ اتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ واجد نے لمحے بھر کو اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ یہ عورت اپنا گھر خود برباد کرنے پر تلی۔ اس کے پاس معصومیت ہے، بہت شفاف دل ہے، منافقت سے خالی، محبت سے بھرا دل ہے، بغیر کسی تفریق کے محبت دینے پر راضی دل ہے اس کے پاس، اور یہ تمہارے پاس نہیں ہے ماریا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، ایک ایک لفظ علیحدگی سے کہا تھا تاکہ وہ اسے پوری طرح سن لے، اور ماریا حسن نے اسے سن لیا تھا۔ اسے اپنی کنپٹیاں جلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر بہت خوفناک تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم چاہو بھی تو ویسی نہیں بن سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی لڑکی چاہے تو میرے لیے سلینا مظہر نہیں بن سکتی۔ میں چاہوں بھی تو اس کی وہ معصوم عادتیں نہیں بھلا سکتا۔ اس دنیا کی ہر شے مجھے اس کا بے داغ وجود یاد دلاتی ہیں۔ کیا کچھ اور بھی سننا ہے تمہیں؟ اس نے تیزی سے کرسی گھسیٹی اور ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ماریا کو جیسے اس کے حد تک آمیز جملوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ واجد حسن نے کئی سالوں سے اس جواب کو دینے سے خود کو باز رکھا تھا، لیکن اب اس کا صبر اپنی حد کو پہنچ چکا تھا۔